खुद कहा है कि तुमने 100 बच्चों का मर्डर किया है, इसका क्या? किसने बांधे हैं तुम्हारे हाथ? तुम्हें एक बहुत निडर पुलिस वाला समझती है। तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है कि तुम तो खुदा को तस्लीम ही नहीं करते। इस जैसे कई और जानवर होंगे जो रात को निकलते होंगे लड़कियों का शिकार करने। जावेद इकबाल के घर से बच्चों के कपड़े, जूते और खिलौने भी मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। 100 बच्चों का कातिल, क्या वो असली कातिल था या वो एक मनगढ़ंत कहानी थी? क्या वो एक साइको था? क्या वो एक साइको किलर था? क्या वो एक सीरियल किलर था? पुलिस कहाँ सोई हुई थी? इन सब बातों पर बनने वाली एक फिल्म, इन सब किरदारों पर बनने वाली एक फिल्म, 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल पर बनने वाली फिल्म सेंसर बोर्ड ने बैन क्यों की? वीडियो को आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। नाज़रीन कराम, दुनिया की तारीख में कुछ ऐसे जराइम होते हैं जिनके बारे में सुनकर या जिनको याद करके आज भी रूह कांप जाती है। तारीख में ऐसे बेतहाशा वाकयात रूनुमा हुए हैं जिनको सदियों याद रखा जाता है। ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान में पेश आया। पाकिस्तान के शहर पंजाब के दिल शहर लाहौर में रावी रोड का ये इलाका था। 1999 में ये वाकया पेश आया जब जावेद इकबाल नामी एक शख्स ने 100 बच्चों को कत्ल करने का इंकशाफ किया। ना सिर्फ कत्ल करने का इंकशाफ किया, इनकी लाशें तेजाब में डालने का भी एतराफ किया था। जावेद इकबाल का किरदार हाल ही में इस पर बनने वाली एक फिल्म की वजह से दोबारा खबरों में है। ये शख्स कौन था? ये क्यों इतने बच्चों को कत्ल करता था और इस सफाक ने ये जुर्म क्यों किया था? वो अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे नवीद नसीम ने इससे जुड़े बहुत सारे किरदारों और इनसे जुड़े बहुत सारे सबूतों को अपनी एक हालिया बयान में दुनिया के सामने पेश किया है। 20वीं सदी का सीरियल किलर, इसकी रिहाइश थी D13 रावी रोड, कुछ लोग कहते हैं B13 रावी रोड। 100 बच्चों के कत्ल का इंकशाफ, माँ की मौत के सदमे ने इसके दिमाग को ट्रिगर किया था। क्यों ना तारीख की किताबों में जिंदा रहूं? क्या ये इसने ये सोचा था? माँ की मौत के बाद इसके दिमाग को एक्सीलरेट किया गया। क्या वजह थी कि उसने इतने ज्यादा प्लानिंग किए? वो इवल तो था ही, साथ में क्या वो इतना ज़हीन था कि इसने मीडिया और पुलिस और मीडिया को इस तरह से नैरेट दिया? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। जब इस पर मुकदमा लगा तब नाज़रीन कराम जनरल मुशर्रफ की नई हुकूमत आई थी। 1999 का दौर था। इसने सबसे पहले अपना एक खत जो है वो एक पुलिस अफसर को लिखा। उनका नाम जो है वो DSP मसूद वो बताया जाता है। उसने जावेद इकबाल जो 100 बच्चों का कातिल था, उसने एक खत लिखा। DSP ने बताया कि जब इसको बुलाया गया तो बज़ाहिर ये एक आम सा शख्स दिखाई देता था। अचानक हमें इस तरह से सामने आकर ये अपने आप को पेश कर रहा है या अपना 100 बच्चों के कत्ल का इंकशाफ कर रहा है। ये यकीनन कोई जहनी मफलूज आदमी होगा, वरना इतना बड़ा जुर्म करने वाला अपने आप को यूं जाहिर तो नहीं करता। इसने पुलिस को खत में लिखा कि मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया है और कत्ल करने का तरीका भी लिखा, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई खातिर खा तवज्जो ना दी। जावेद इकबाल ने वही खत जंग अखबार को लिखा। जंग अखबार के साबिक एडिटर, क्राइम एडिटर, रोजनामा जंग के साबिक जो क्राइम एडिटर है उनका नाम है जमील चिश्ती। उनका कहना है कि जब मैंने खत खोला तो इसके अंदर से 75 बच्चों की तस्वीर थी। वो अपने आप पे बड़ा एक भारी खत था।
اس میں ایک شخص اقرار کر رہا تھا کہ میں نے 100 بچوں کو اس طرح قتل کیا۔ جب جنگ اخبار کے آگے اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تو ماہر نفسیات ڈاکٹر سہیل خالد کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی ایک بھیانک قسم کا انکشاف تھا۔ اس شخص نے جان بوجھ کر یہ ڈیٹ چنی تھی، 31 دسمبر 1999 کی رات جان بوجھ کر اس نے چنی، کیونکہ اگلی تاریخ ایک نئی صدی تھی۔ ایک نئی صدی کے پہلے دن دنیا کے اخبارات میں، یعنی 19ویں صدی ختم ہو کے 20ویں صدی کا سورج چڑھے گا تو دنیا کے پورے اخبارات میڈیا میں وہ دنیا کا سب سے بڑا سیریل کلر بن کر ابھرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو تاریخ میں زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو اس نے تاریخ میں زندہ بھی رکھا، اپنے آپ کو اس نے ثابت بھی کیا۔ 13B راوی روڈ، چھوٹا سا ایک گھر۔ جو صحافی ہیں جمیل چشتی صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جب میڈیا میں، اخبارات میں یہ خط چھپا تو پولیس حرکت میں آئی۔ پولیس نے بہت بھاگ دوڑ کی، پولیس نے کوشش کی کہ ہم اخبارات میں یہ خبر چھپ گئی ہے، گورنمنٹ ہے مشرف کی، نئی حکومت ہے، اور حکومت میں آتے ہی آپ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، تو کیوں نہ جلد از جلد اس شخص کو گرفتار کیا جائے۔ پولیس اس کی گرفتاری کے لیے جا بجا چھاپے مارتی رہی، لیکن اس شخص کو کسی بھی صورت گرفتار نہ کیا گیا۔ اس شخص نے ایک ڈائری بھی لکھی، اس میں ناظرین کرام اہم کردار جو ہے وہ جنگ اخبار کے سابق کرائم ایڈیٹر جمیل چشتی صاحب کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی ایک ڈائری تھی، خط میں ایک اعترافی نوٹ تھا، اس نے ہر ایک چیز کو اپنی ڈائری میں لکھا ہوا تھا، کس طرح وہ بچوں کو اغوا کرتا تھا، کس وجہ سے وہ بچوں کو اغوا کرتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک دن اس نے لکھا کہ وہ 2 بچے اس کے پاس موجود تھے، اور ان میں تیسرے بندے کو وہ ایک مساجر کو اپنے گھر لایا، ایک مالشی کو اس نے اپنے گھر لایا، اسے بدفعلی کی۔ وہ بھی ایک نوجوان لڑکا تھا، ایک بچہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ جاوید اقبال سو گیا تو اس مالشی، اس مساجر لڑکے کو بہت غصہ آیا، اور وہاں دو باقی بچے موجود تھے۔ اس نے ان کے ساتھ اس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جاوید اقبال کی ایک گن اس کے پاس پڑی ہوئی تھی، ان بچوں نے وہ گن پکڑی، اس کی منہ اور کھوپڑی پر مارا، اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اسی دوران جاوید اقبال جو تھا وہ جنرل ہاسپٹل داخل ہوتا ہے۔ وہ کس طرح داخل ہوتا ہے، اس کی حقیقت، اس کی سچائی کسی کو معلوم نہیں۔ اس دوران اس کا کہنا ہے کہ اس نے جو ڈائری میں لکھا ہوا ہے جمیل چشتی کے بقول کہ میری والدہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ بیمار عورت تھی، وہ ہسپتال اور میرے پیچھے بھاگ دوڑ کرتی رہیں، اور میری والدہ اس غم میں مر گئیں کہ میرا بیٹا نہ جانے اب زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ تو میں نے اس دن فیصلہ کیا اور سوچا کہ جس طرح میری ماں میرے غم میں روئی ہے، میں اس کو رلاؤں گا۔ یہ ماہر نفسیات خالد سہیل صاحب نے کہا کہ ذہنی بیماری تھی، اس کی ذہنی کیفیت تھی، وہ ذہنی کسی بیماری کا شکار تھا کہ وہ اس کے اندر کے جو عزائم تھے وہ اس کی ماں کی موت کی وجہ سے ٹریگر کر گئے، اور اس کے اندر کا جو ایک بھیڑیا، ایک جانور، ایک سیریل کلر تھا وہ ابھر کر باہر آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی غیر معمولی کام کر جاؤں، کیوں نہ میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ مجھے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے، اور اس نے بالکل ایسا ہی کیا۔ پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے بے تہا چھاپے مارے، گرفتار نہ کر سکے۔ اس کی ڈائری میں جو لکھا ہوا تھا کہ جب یہ پہنچے ہیں، جمیل چشتی صاحب کا کہنا ہے کہ میرے دوست کو میں نے ساتھ لیا اور میں اس کے گھر پر پہنچا راوی روڈ پر، تو دیکھا کہ وہاں پر بوریاں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک بوری پر لکھا ہوا، جس طرح اس نے اپنے خط میں اعتراف کیا تھا کہ آپ اس جگہ پر آئیں، یہ ایڈریس ہے، یہاں جائیں اور یہاں یہ چیزیں موجود ہوں گی۔ اس نے پہلی بوری پر لکھا ہوا تھا اس بوری میں 100 بچوں کے کپڑے موجود ہیں، اور اگلی بوری پر لکھا تھا اس میں 100 بچوں کے جوتے موجود ہیں، اور ڈائری میں لکھا ہوا تھا کہ آگے جائیں تو ڈرم ملے گا۔ اس ڈرم میں کیمیکل تھا، اور اس نے صحافی نے کہا کہ جیسے میں نے ڈرم کو ہاتھ لگایا تو میرے ہاتھ چل گئے اور انتہائی بدبو تھی۔
اس ڈائری میں اس نے اور خط میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک نشانی اور ثبوت کے طور پر میں کچھ بچوں کے اعضاء جو ہے وہ اس میں چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ تم لوگوں کو میری اس بات کا یقین ہو سکے۔ صحافی کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ہم نے دیکھا تو اس میں واقعی بچوں کے اعضاء موجود تھے۔ پولیس شدید حرکت میں آئی، جگہ جگہ چھاپے مارے گئے، اس کے گھر والوں دوستوں کو پکڑا اور اس کی بہن کو پوچھا، بہن کو پکڑا، دوستوں کو حراست میں لیا تو بہن نے بتایا کہ ساجد نامی ایک لڑکا ہے جس سے وہ بڑی محبت کرتا ہے اور اس کو وہ کبھی نہیں مارے گا، اگر آپ اس کو پکڑیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اب آگے چل کے یہ بھی اس کے ڈائری اور بہن کے تھرو پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنے نام کے 10,000 کے جعلی سرٹیفکیٹس بنا رکھے تھے۔ پولیس اور صحافی یہاں کرائم برانچ اور CIA مل کر کام کر رہے تھے۔ اب انہیں کوئی کلو چاہیے تھا۔ پولیس نے جب ڈیفرنٹ بینک اور سرٹیفکیٹ کی جانچ پڑتال کی تو انہیں ایک جہلم سرائے عالمگیر سے بینک کا پتہ چلا۔ جب پولیس نے وہاں ریڈ کی، جو 2 بچے ساجد اور ایک بچے کا نام مینشن نہیں ہے، اس بچے کو وہاں موجود پایا اور جاوید اقبال نے جب دیکھا کہ وہ پولیس ان کو پکڑنے آئی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور اس نے اپنا آپ کو گرفتاری سے بچا لیا۔ اب ناظرین کرام، وہ بچوں کو مارتا کس طرح تھا؟ ثبوتوں اور خطوط سے جو ظاہر ہوتا ہے اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ بچوں کو وہ جب پکڑ کر لاتا تھا، ان کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، لنڈے بازار سے ان کے لیے کپڑے خریدتا تھا، پرانے کپڑے ان کے وہ سنبھال کے رکھ لیتا تھا، یا وہ DNA کے لیے رکھتا تھا یا ثبوت کے لیے، یہ تو وہی جانتا ہے۔ اور بچوں کو اچھا کھانا کھلانا، اس کے بعد ان کو ٹی وی دکھانا، جو کہ اس کے گھر راوی 13B میں ٹی وی بھی موجود تھا۔ بچوں کو ٹی وی دکھانا، اور جب بچہ ٹی وی دیکھنے لگ جاتا تھا تو اس نے ایک زنجیر بنائی ہوئی تھی، سنگلی نما زنجیر۔ یہ انکشاف DSP مسعود صاحب نے کیا کہ وہ بچوں سے بدفعلی کرنے کے بعد ایک سنگلی، ایک زنجیر کے ذریعے پیچھے سے ان کا گلا گھونٹ کر 2 یا 3 منٹ کے اندر اندر بچے کو مار دیتا تھا، اور جب بچہ وہ مر جاتا تھا اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے وہ اس کیمیکل میں ڈرم میں ڈال دیتا تھا تاکہ وہ گھل جائے اور اس کو بہانا آسان ہو سکے۔ اب ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ یہ شخص انتہائی چالاک، انتہائی ذہین تھا، اور جب اس کو گرفتار کیا گیا، یہاں پر بہت ساری متضاد باتیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پولیس نے اس کو گرفتار کیا، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کیا۔ جس وقت وہ گرفتار ہوا، پولیس کی حراست میں آیا اور وہ مسلسل مسکراتا رہا، اس کو کوئی پشیمانی نہ تھی، اس کو کوئی دکھ نہ تھا، کوئی غم نہ تھا۔ اور جس وقت جج نے اس کے اوپر فیصلہ سنایا کہ 302 APPC کے تحت کا پاکستانی کورٹ کے تحت اس کو سزائے موت دی جائے اور لواحقین کی موجودگی میں، ان 100 بچوں کی موجودگی میں اس کو سزائے موت دی جائے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم کے، اس کے اور اس کے دوست کے جسم کے 100 ٹکڑے کر کے اور اسی طرح تیزاب میں گھول دیا جائے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا زبردست فیصلہ تھا جو پاکستان کی تاریخ میں بھی جاوید اقبال کے ساتھ ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ جج صاحب کی ویڈیو بھی موجود ہے، اور جج صاحب کا کہنا ہے کہ جس وقت اس کا یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی پشیمانی نہ تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ اور ماہر نفسیات خالد سہیل صاحب کا بھی کہنا ہے کہ جب میں اس کو ملا جیل میں تو اس کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی تسبیح تھی، وہ مسلسل مسکرا رہا تھا، وہ پرسکون تھا۔ میں نے اتنا ظلم کرنے والا شخص آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا، آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اس طرح کا شخص نہ دیکھا کہ جو اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد مسکرا رہا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ صحافی نے بتایا کہ جس وقت اس کو فیصلہ اور سزائے موت سنائی جا رہی تھی اس وقت وہ میرے پاس سے گزرا، مجھے گلے ملا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ تو جنگ کے رپورٹر کا کہنا ہے کہ میرا شکریہ ادا کیا کہ تم نے میری مدد کی۔ تو ناظرین کرام، اس سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے
کہ پولیس نے اس کو گرفتار نہ کیا بلکہ اس نے اپنی مرضی سے سرنڈر کیا۔ اب ماہر نفسیات کی، پولیس کی اور کرائم رپورٹر کی ساری بات آپ سب کے سامنے ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جاوید اقبال نے گرفتاری خود دی تھی یا پولیس نے اس کو گرفتار کیا؟ اس کی موت کے متعلق بھی بہت ساری کہانیاں ہیں۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اس کی موت کی خبر جب آئی تو وہ بڑی حیران کن خبر تھی کہ جو اوپر لینے والی چادر ہوتی ہے اس کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو پھندا لگا کے مر گیا اور بعد میں اس نے چھلانگ لگا دی۔ جاوید اقبال اور اس کے دوست کا بیک وقت خودکشی کرنا یہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ خودکشی کرنے والا شخص نہیں تھا، اور وہ جو چھت ہے وہ کوئی 20 فٹ اونچی ہے، اس سے پھندا لگانا ناممکن سی بات ہے۔ تو یہ ایک معمہ ہی بن گئی جاوید اقبال کی موت۔ اگر تو اس کو پولیس نے مارا تو اتنی آسان موت اس کے لیے ناکافی تھی۔ نہ جانے اس کے پیچھے کون سے محرکات تھے۔ کیا یہ بھی ایک سچائی ہے کہ جاوید اقبال وہی شخص تھا جس نے خط لکھا؟ کیا وہی جاوید اقبال سیریل کلر جس نے 100 بچوں کو قتل کیا، کہ اصل میں وہ وہی تھا؟ یہ اپنے آپ کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا سیریل کلر ثابت کرنے میں تو کامیاب رہا۔ اب اس کی موت یہ ایک معمہ ہے جو 1 صدی گزر جانے کے بعد بھی حل نہ ہو سکی۔ حال ہی میں بننے والی فلم نے اس کہانی کو، اس کردار کو دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے۔ اب یہ سوال آپ سب کے سامنے چھوڑے جا رہی ہوں، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کون کون اس شخص کو جانتا ہے، یا اس کی موت کی کہانی کس کس کو سچ لگتی ہے۔ کیا وہ واقعی مر گیا یا آج بھی کہیں نہ کہیں جاوید اقبال یا اس طرح کے لوگ زندہ ہیں؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے اور اپنے پیاروں کا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔